आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो हम कुरान की एक और सूरह लेना चाह रहे हैं, और जो कि है सूरह नंबर 111, जिसको सूरह अल लहब कहते हैं। अब सूरह लहब जो है वो उसको नॉर्मली एक कहानी, एज यूजुअल एक कहानी के साथ जोड़ा जाता है कि एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और जिनके गाल सुर्ख थे, बाल उनके जो है वो जिंजर बाल थे, और वो बड़े सख्त तबीयत के थे। और वो जो है वो खाना काबा का इस्लाम से पहले उनके पास जो है वो चाबियां और जो निज़ाम होता है वो उनके पास हुआ करता था। और उनकी बीवी जो थी वो रसूलुल्लाह को नापसंद करती थी। और वो एक दफ़ा उनके घर पे गए तो उन्होंने क्या किया कि अबू लहब जो थे वो नशे में थे, और रसूलुल्लाह की जो चची थी तो उन्होंने कोशिश की कि वो जो है वो रसूलुल्लाह को जो है ना वो किसी तरीके से ख़त्म कर सके, माज़अल्लाह। लेकिन ये है कि इस ये थ्योरी उसके साथ जो है वो जोड़ी जाती है। उसके बाद ये सूरह नाज़िल होता है जिसमें अल्लाह ताला बजाय कोई एक्शन लेने के वो जो है वो बद्दुआएं शुरू कर देते हैं। तो क्या अल्लाह की ज़ात के साथ बद्दुआ जुड़ती है? लेकिन सबसे पहले हम इस सूरत को आपको जो है ना पढ़ के इसका रिवायती तर्जुमा, और फिर अहले अकल के एडमन के पास जाते हैं कि वो इसको तफसील उसकी बयान करे, और कुरान क्या कहता है लिंग्विस्टिकली, इसका क्या जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या है। ठीक है, तो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व अमरतु हमलतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। तर्जुमा है, अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद भी हलाक हुआ, ना उसका माल उसके काम आया और ना वो खैर जो उसने कमाया। ये ब्लैक ब्रैकेट में शोला रो, अब शोला जन आग में पड़ेगा और उसके साथ उसकी बीवी भी। वो दोजख में अपने लिए ईंधन ढो रही होगी, उसके गले में मोटी बटी हुई रस्सी होगी। तो ये तो इसका तर्जुमा था। अब विदाउट ताखीर के मैं अहले अकल के एडमिन से दरखास्त करूंगा बेसिकली कि वो जरा इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये इतना बड़ा इवेंट हो जाता है, और वो जो है वो अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ देखूंगा, और मतलब यानी मैं तुम्हारी फैंटी शैंटी लगाऊंगा, तू आ मेरे पास आ। और उस वक्त जो है वो बदवाएं दे रहे हैं, तो ये बदवा कहीं यहीं से तो नहीं इजाद हुई? असल में ये जो दरअसल ये सूरह जो है, बचपन से मुझे इस सूर्य के बारे में थोड़ा सा वो था, जुस्तजू था कि एक्चुअली जिंदगी भर जो है ना, मैंने कुरान को अरबी से कभी पढ़ा नहीं। अरबी से मैंने कभी कुरान को पढ़ा नहीं। मेरी हमेशा उसका ट्रांसलेशन पढ़ता था, कुरान का ट्रांसलेशन हमेशा पढ़ता था। तो मुझे यानी ऐसा था कि अरबी हिज्जे करके पढ़ना और समझ में नहीं आ रही है, तो उसमें कुछ मायने कुछ समझ में नहीं आ रहे, खाली ये रटना है उसको। तो उसमें कभी मेरा इंटरेस्ट रहा नहीं। तो ये चीज मैं ट्रांसलेशन से बचपन से पढ़ता था कि भाई इस मायने मायने के साथ, कि इंग्लिश में मैं पढ़ता था मायने के साथ। तो मुझे हमेशा होता था कि ये अल्लाह बदवा दे रहा है कि हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, या अपने उसकी बीवी को ऐसा हो जाए, ये हो जाए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था। और मैं बोला ये बदवा और दुआ तो जो कुछ काम नहीं करते उनका काम है कि भाई बदवा दो। अल्लाह बदवा क्यों देगा? मजबूत आदमी, कमजोर आदमी का है बदवा? जो मजबूत मजबूत है, ताकतवर है, तो वो बदवा क्यों देंगे? तो मेरा तो ऐसा ही था कि मानना कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसकी बीवी को बदवा दे रहा है कि उसकी बीवी के साथ ऐसा हो जाए, अब्दुल लाहब के साथ में ऐसा हो जाए। तो मैं असल में जब रिवायती मुसलमान था और नमाज पढ़ता था, तो मैं कभी भी ये तब्बत यदा नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे हजम नहीं होता था कि ये बदवा का क्या पढ़ना है। क्योंकि मैं मुश्किल से 4 सूरह याद किया था, और अरबी में आज जैसा पता है कि मुझे अरबी में ट्रांसलेशन पढ़ना ठीक लगता था। अरबी में मुझे समझ में नहीं आएगा रटना क्या है। तो ये 4-5 छोटे छोटे सूरत में, उसमें मैं तब्बत यदा भी याद था, मगर पढ़ता नहीं था। क्योंकि मतलब बदवा दे रहा है, ये क्या चीज है? बदवा की चीज है, अबू लहब की बीवी को बदवा, उसको बदवा। तो इसमें जिस चीज में सबक मिलता था ना कि भाई कुछ सबक है इसके अंदर, तो वो समझ में आता है। इसमें क्या सबक अल्लाह देना चाह रहा है बदवा के जरिए, ये समझ में आता ही नहीं था। और हमको एक चीज पता था बचपन से कि इस्लाम के अंदर शख्सियत परस्तिश नहीं है। इस्लाम में शख्सियत परस्तिश नहीं है। तुम किसी से इतना प्यार भी नहीं कर सकते हो, या किसी के बारे में इतना ये नहीं सोचते कि ये गंदा आदमी है। नफरत भी नहीं कर सकते हो, प्यार भी नहीं कर सकते हो। तो ये कुरान का पूरा सूरा
ابو لہب یعنی رسول اللہ کے چاچا کے لیے نازل ہو گیا، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شخصیت کو اتنا زور کیوں، جبکہ اسلام میں شخصیت کے اوپر کوئی زور نہیں۔ قرآن جو کتاب ہے ہمارا یعنی ہمارے خیالات کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، اس کا انجام کیا ہوگا، ہماری نیت کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے تھا۔ تو اس زمانے میں بھی مجھے وہ تھا، اور آج بھی مجھے ہے کہ بھائی یہ سورہ کچھ اور ہے۔ اللہ کی عظمت اس کے یہ سورہ کی وجہ سے، جو اللہ کی طاقت ہے، جو اس کی عزت ہے، جو عظمت ہے، یعنی اللہ بدوا دے رہا ہے، تو اللہ کی عظمت پہ کوشچن مارک آیا تھا، سوال کہ بھائی سزا دینے والا اللہ، لوگوں کو ختم کرنے والا، وہ بدوا کیوں دے رہا ہے؟ کیا یعنی مجبوری تھی کہ اللہ کو بدوا دینا پڑ رہا ہے؟ تو ٹھیک ہے، ہم اس کے ٹرانسلیشن پہ آ جاتے ہیں ڈائریکٹ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بھائی ابو لہب کے کیا معنی ہیں۔ لہب کے مطلب شدت کی پیاس، شدت کی پیاس۔ جب شدت کی پیاس رہتی ہے نا انسان کو، تو وہ جلد بازی کرتا ہے۔ جلد بازی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ ابو لہب کے مطلب جو آگ کو جنم دیتا ہے، جو آگ کو پالتا ہے، جو آگ کا باپ ہے۔ یہ جو لہبیوں جو لفظ ہے، ابی لہبیوں، یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، بے کے نیچے تنوین ہے، یہ کامن ناؤن ہے۔ یہ ایک فطرت کی بات ہو رہی ہے، جس کی فطرت کے اندر جلد بازی ہے، جس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، جس کا دل جل رہا ہے، حسد میں، جلن میں، لالچ میں، یعنی کسی چیز میں بھی آپ کو جلد بازی نہیں کرنا ہے۔ جیسے پیاس ہے تو بس پانی پی لو، تو یہ ہے کہ بھائی ایسے لوگ جو ہے نا برباد ہو جاتے، تباہ ہو جاتا ہے۔ یدا کے ایک معنی یہ ہے وسائل، سورسز، ریسورسز، اور کیا بولیں گے اردو میں اس کو، وسائل بولیں گے، اور چارہ بولیں گے کہ بھائی وسائل، جی جی، ہاں وسائل ہی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے تبت یدا ابی لہب، یہ اس کے مطلب ہے کہ ایسے فطرت رکھنے والوں کو، ابی لہب مطلب جو غصہ پالتے ہیں، جو جلد بازی کرتے ہیں، تو وہ آگ میں جھلستے ہیں۔ وہ آگ کیسی آگ کی بات ہو رہی ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں نا بھوک کی آگ، غریبی کی آگ، جس میں دھواں نہیں نکلتا، وہ ویسی آگ کو لہب بولتے ہیں، جو جلتے ہیں۔ تو جو انسان اپنے اندر نفرت پالتا ہے، غصہ پالتا ہے، حسد پالتا ہے، لالچ پالتا ہے، اس فطرتی انسان کو ابی لہب بولتے ہیں، جو اندر اپنے یہ ساری چیز پالتا ہے۔ مطلب وہ روایتی ترجمے میں ابو لہب یعنی بتا دیا رسول کے چاچا، دشمن، مگر وہ دشمن ہے، رسول کے دشمن۔ تو یہ جو ہے ابو لہب یعنی اس طرح کے فطرت جو ہے انسان، وہ ہماری خود کی عقل کا دشمن ہے، کیونکہ اس میں جب غصے میں آدمی آتا ہے، جلد بازی میں آتا ہے، آگ کے جھپیٹے میں آ جاتا ہے، شعلے نکلتے تو وہ اس وقت اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، تو وہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ جاتا ہے۔ تو یہ پہلی آیت کا مفہوم۔ دوسری آیت کیا ہے، پڑھیے ذرا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ما اغنا مطلب وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ جو بھی مال کماتا ہے اس میں کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کا پیاس زیادہ ہے، اس کی بھوک زیادہ ہے، وہ اندر اس کی سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، غصے میں ہوتا ہے، تباہ اور برباد کرنے پہ تلا ہے اپنے آپ کو۔ تو اس کو جاب سیٹسفیکشن نہیں ملتا، جو بھی کام کرتا ہے اس میں مطمئن نہیں ہوتا، جو بھی مال کماتا ہے اس میں مطمئن نہیں ہوتا ہے، جو بھی چیز حاصل کرتا ہے اس میں اس کو خوشی کبھی بھی نہیں ملتی ہے، تو اس کو اور چاہیے اور چاہیے۔ تو جو بھی وہ لائف میں اچیومنٹ کرتا ہے ایسی فطرت کا انسان، ابو لہب کی فطرت، تو وہ ماں اغنا مطلب وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، کبھی بھی اس کا پیٹ بھرتا نہیں، اس کی کبھی بھی پیاس بجھتی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ آ جائیے۔ سیسلا نارن ذات لہب۔ ذات لہب، نارن ذات لہب، یہ جو ذات کی بات ہو رہی ہے، فطرت کی بات ہو رہی ہے، ایسی فطرت کے لوگ ہمیشہ ہی آگ میں جھلستے ہیں، جلتے ہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے، ان کو آگ لپٹے رہتی ہے۔ تو یہ بات کریں کہ جلد ہی ایسے لوگ جلد یعنی ان قریب، بالکل بھی جلدی ایسے لوگ آگ میں جھلسیں گے، کیونکہ ان کی جلد بازی، پیاس، لالچ، حسد، یہ ساری چیز کو پالتے ہیں، تو یہ ان کا دل جلتے رہتا ہے، ان کی طبیعت جلتی رہتی ہے، یہ پریشان رہتے ہیں۔ تو یہاں لہبیوں کے مطلب وہی ہے، آگ کیسی آگ جس میں دھواں نہیں نکلتا ہے لغت میں۔ چوتھا ہے وَأَمْرَتْ حَمَّلَتَ الْحَطَبِ۔ کیا اس میں بولتے، اس کی بیوی کے بارے میں کیا لکھا ہے اور اس کی روایتی بیوی، ترجمہ؟ اور اس کی کے ساتھ اس کی بیوی بھی وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی۔ امرات جو لفظ ہے نا، وہ
میم رے یہ سے مری سے اس کا مصدر روٹ ورڈ ہے. اس ایک ایسی فطرت ہوتی ہے جس میں اس کی نوعیت جو رہتی تنازع مطلب لڑائی جھگڑا ضد اندر جو فطرت ہے نا امراض ہو کے مطلب اس کی فطرت وہ جو اس کی ضدی جو لڑائی جھگڑا ڈسپیوٹ کانفلکٹ تنازع جس کو بولتے ہیں جھگڑا اور لڑائی وہ جو اس کی فطرت ہے نا اس کے وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے اندر ایک جلتی ہوئی لکڑی جلتا ہوا کوئلہ لے کے گھومے گا جیسا ہاتھ میں. حطب کے مطلب جو لکڑی ایندھن کا کام کرتی ہے نا آگ لگانے کا جو اسلحہ بارود جو آگ لگانے کا کام کرتے ہیں اس کو حطب بولتے ہیں. تو حملات مطلب وہ اس طرح سے وہ گزرے گا اس کی جرنی اس کا سفر ایسی رہے گی کہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں آگ رہے گی کیونکہ وہ جلد بازی میں رہے گا. امرت کا کیا مطلب بتایا سر آپ نے؟ امرت تو یہ ایک ایسی فطرت کا نام ہے انسان کی خود کی ایسی فطرت جس میں ہمیشہ اس کے اندر کانفلکٹ مطلب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امرات سیٹسفائیڈ مطمئن فطرت نہیں ہوتی جو. اچھا تو یہ جو قرآن میں جہاں پر بھی امرات یوز ہوا ہے یہ اس لیے عورت کے لیے نہیں یوز ہوا. ہاں یہ عورت کے لیے یوز نہیں. اور یہ خود کی جو ایک فطرت ہے سمجھے وہ ہمیشہ اندر لڑائی جھگڑا کرتی ہے. وہ نوعیت جو اس کی رہتی ہے وہ لڑائی جھگڑے کی ہوتی ہے. اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو تنازع کیا بولتے ہیں لفظ اچھا متنازع سوچ. جی بالکل. اور حطب کے مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کیری کرے گا حمل مطلب وہ ہمیشہ وہ بوجھ اٹھائے رہے گا اس کا آگ کا بوجھ اٹھائے رہے گا. اب آ جائیے پانچویں ہے سر فی جیدہا حبل من مسد. اب فی جیدہا کے مطلب جو اپنی خود کی مرضی سے منظوری سے داخل ہوگا. حبل کے مطلب ہے کسی چیز سے عہد کر دینا کسی چیز سے وعدہ کر دینا کسی چیز میں پھنس جانا پکڑ میں آ جانا جکڑ میں آ جانا جس کو رسی بولتے ہیں. حبل کو نا حبل کو بہت سے لوگ رسی بولتے ہیں مگر یہ ایک صفت بتا رہی کہ وہ اس طرح سے پریشانیوں میں جکڑ جائے گا اپنے آپ کی پریشانیوں میں جکڑ جائے گا. مسد کے مطلب اس کا سفر اتنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ ختم ہی نہیں ہو پائے گا. وہ دن رات اسی کی سوچ میں رہے گا. اس کو تھکاوٹ محسوس ہوگی اس کو مطمئن نہیں اور جھوٹی امید والا سفر جو ہے کبھی ختم نہیں ہونے والا. اور اس سے وہ پریشان ہو جائے گا دبلا ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا. تو مسد کے مطلب تو اس کا یہ ترجمہ اس کا ایسا آئے گا کہ اس کی جو آگ میں جب لپیٹ میں جب وہ بن جائے گا جب وہ داخل فی جیدہا جب اس چیز میں وہ انٹریپٹ جکڑ جائے گا پھنس جائے گا تو اس کے لیے وہ جو سفر رہے گا بہت ہی تھکاوٹ والا سفر رہے گا اور اس میں وہ جلتا رہے گا. تو چھوٹی سی آیت ہے بہت بہترین آیت ہے. یہ حبل جو لفظ ہے یہ حبل الورید یہ وہی لفظ آتا ہے. جی حبل کے مطلب عام طور پہ لیتے ہیں رسی کو. ٹھیک ہے. تو سر اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے ایک پریکٹیکل لائف ایگزامپل بنائی جائے تو اس کو آپ کیسے سمرائز کرتے ہیں صورت کو؟ دیکھو جو روایتی ترجمہ ہے اس کے اندر تو کوئی سبق نہیں ہے نہیں اس کے بدوا ہے نا. اس میں سبق یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا غصہ جو ہے وہ زہر ہے آپ کی جلد بازی جو ہے وہ زہر ہے آپ کی لالچ وہ آپ کے لیے زہر بن سکتا ہے. اس میں آپ اس طرح سے پھنس سکتے ہو کہ آپ نکل نہیں سکتے. اس طرح پھنس جاتے ہو کہ جیسا کہ آپ نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو اس میں تباہی اور بربادی ہے. تو ہم کو یہ ساری چیزوں سے دور رہنا ہے صبر کرنا ہے اور جو کام صبر سے کرنا ہے. جلد بازی کا کام شیطان کا کام ہے. تو ہر انسان کے اندر خواہشات رہتی ہے مگر اس خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ہے کہ وہ خواہشات ہم پہ بھاری نہیں ہو جائے اور ہم کو وہ آگ نہیں لگا دے ہمارے اندر کہ بس جلد بازی کرو اور جھوٹی امید کے اندر انسان جیے نہیں. تو بہت ہی اچھا سورہ ہے. سورہ کا نام المسد ہے. مطلب یہ ایسی سفر کی آپ کی بات کر رہا ہے کہ جس میں آپ جلد بازی میں ہوتے ہیں کام تو ہوتا نہیں ہے. جلد بازی کام شیطانہ کام ہے جس میں کچھ انعام نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں ہے مگر بس انسان غصہ ہو رہا ہے جذبات میں آ رہا ہے. تو انسان کو کوئی بھی کام جذبات میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ غصہ ہے لالچ ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں جذبات ہے یہ انسان کے خواہشات ہے. اس کو کنٹرول میں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا جو انسان کا سب سے بڑا جو وسائل ذریعہ ہے نا وہ اس کی عقل. غصے میں لالچ میں اس کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے اور وہ برباد ہو جاتا ہے. تو تبت یدا کے مطلب ہی اس کے وسائل پورے ختم ہو جاتے ہیں
اور وہ جلد ہی جلد اس کی ذات جو ہے پورے لپیٹ میں آ جاتی ہے آگ کے. اور امرات ہو جو اس کا جو اندر ایک جو امرات پیدا ہوتا ہے اس کے اندر، جو اس کی جو جس کو ہم بیوی بولتے ہیں، امرات اس کی وہ ساتھی جو اس کو تنگ کرے، اس کا ذہن جو اس کو تنگ کرے، پریشان کرے، وہ اس کی وہ فطرت. تو وہ اس کی فطرت اس طرح کی رہتی ہے کہ بھائی وہ ایک ایندھن کا کام کرتی ہے، جیسا کہ لکڑی یا کوئلہ ہاتھ میں لے کے انسان ایندھن، یعنی وہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، یا ہر انسان میں جو بھی آدمی جلد باز رہتا ہے، یہ اس کے لیے ہے. لہاب کے مطلب جو انسان شدید پیاسا ہو. شدید پیاسا ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بھائی دیکھا نہیں اور پانی پی لیا. اس کو غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے. اگر جلد بازی میں اس کا زندگی کا سفر بہت مشکل ہو سکتا ہے، اور ایسی غلطیاں وہ کرے گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا سفر ختم ہو جائے یا برباد ہو جائے. تو یہ چھوٹا سا سبق ہے، یہ ہم لوگوں نے اس کو کہانی سے، حدیث سے ملا کر کے، اپنے چاچا سے ملا کر کے، بھائی یہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے، یہ سب کر کے ہم نے اس کا پورا جو سبق تھا وہ ختم کر دیا. تو امید ہے تھوڑا سا میں نے سمجھا دیا اس کو، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور لوگ سمجھدار ہیں، مطلب دیکھ لیں کہ بھائی جو میں نے مطلب لیا ہے وہ لغت میں ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، بڑے اچھے طریقے سے سر آپ نے ایکسپلین کیا. تو جو خواتین و حضرات جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، یہ آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنی غور و فکر کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں انشاءاللہ. ہم لوگ کیا ہے، صورتیں رٹ لیتے ہیں، رٹنے میں مت جاؤ کہ بھائی کس طرح پروناؤنس کیے، کس طرح اس کو ادا کرے زبانی. سمجھنے کی کوشش کرو. اور قرآن جو ہے ہمارے سبق کے لیے ہے. ابو لہب اگر چاچا ہے تو ہم کو ان سے کیا کرنا ہے؟ یعنی اللہ کی عظمت کو تو دیکھو، اللہ کو تو سمجھو کہ رسول وہ بدوا دے رہے. یہ کوئی بات ہوئی؟ احمقانہ پن ہے یہ ساری چیزیں. تو ہم ابھی چھوٹی چھوٹی سوریں لیں گے تو تھوڑا سا کلیئر ہوگا کہ بھائی قرآن کا جو پیغام ہے وہ کس چیز سے، وہ ہمارے خود کے لیے ہے. وہ ابو لہب کو بدوا دینے سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یا کسی کو دعا دینے سے فائدہ نہیں. ہم کو ہماری فطرت کو ابو لہب کی طرح، یعنی ابو لہب جو جلتا ہے، جو پیاسا ہے، جو جلد باز ہے، یہ چیز یاد رکھنا ہے بس. ٹھیک ہے، ہماری فطرت سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے سر. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام آپ کی خدمت میں جلد لے کر حاضر ہوں گے. تب تک السلام علیکم.